सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरान की चोटी पर खड़े होकर नबूवत का ऐलान करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम 35 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते पूरा मक्का बिल इत्तिफाक आपकी अखलाक, किरदार, सदाकत, अमानत, दयानत को देखकर सादिकुल वादुल अमीन पुकारती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 5 साल तक बकरियों को जंगल लेकर के गए और बकरियों की निगहबानी फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बकरियों की निगहबानी फरमाई। हर नबी को बकरियां जंगल में ले जाना हुआ और बकरियों की निगहबानी करना हुआ। उसकी वजह यह है कि जानवरों में बड़ा भोला जानवर है बकरियां। नबी को पहले बकरियां की निगहबानी करवाई जाती है, क्योंकि जो जानवरों को कंट्रोल कर सकता है तो फिर वो इंसानों को भी कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। ये और बात है। और नबी भी जानवर लेकर गए, बकरियां लेकर गए जंगल, लेकिन मेरा नबी तो बचपन ही में बकरियां जब जंगल ले जाते थे हलीमा की, तो औरों की बकरियों को जो है वो चरवाहा डंडे से संभालता है, हाथों से संभालता है, मखसूस लबो लहजे से चीख पुकार के संभालता है। लेकिन हजरत शैमा कहती है कि जिस वक्त मेरे भाई मोहम्मद हमारे साथ चलते थे तो बकरियां भी उनके इर्द गिर्द चला करती थी। ये मौजज़ा है हुजूर अलैहिस्सलाम का। बहरहाल तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो जो लोग सादिकुल वादुल अमीन कह रहे थे वही लोग कभी रसूलुल्लाह को मजनून कहते हैं। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मजनून का मतलब आप जानते हैं कि आजकल लोग यानी कि अरबी में मजनून पागल को कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। उस अजीम हस्ती को पागल होने का ताना दिया जा रहा है जिसके तलवों का बोसा देकर अक्ल को मेराज नसीब होती है। इतनी अक्लमंद हस्ती अल्लाह ने दुनिया में पैदा ही नहीं फरमाई, बल्कि अल्लाहु अकबर अक्ल खिरत जिसके तलवों में आकर के मेराज पाते हैं, उरूज पाते हैं और आबरू पाते हैं और एतबार का मकाम हासिल करते हैं, उस हस्ती को मजनून होने का ताना दिया गया। कोई कहता है ये शायर है, ये शायरी करते हैं। कोई कहता है माज़अल्लाह ये जादूगर हैं, लोगों पे जादू करते हैं। गर्ज के अलग अलग बात करते थे। एक बात आपको और बताऊं, बहुत पते की और खास बात, वो मजमे में कहते थे पागल है, जादूगर है और शायर है और ये हैं और वो हैं और वो हैं। लेकिन जब अकेले में बैठते थे कमरे में तो कहते हैं कि क्या जादूगरों का चेहरा इतना नूर वाला होता है, इतना चमकता दमकता होता है, इतना हसीन और जमील होता है। वो कहते हैं मोहम्मद जो कहते हैं ना वो नज्म है ना वो नस्र है, क्योंकि शायरी तो हम भी करते हैं। और वो ऐसे शोरा थे कि एक एक नशिस्त के अंदर जो है अल्लाह अकबर 200-200 अशार, 300-300 अशार फिल बदी कहते थे। अरब की जाहिलियत की शायरी की तारीख उठा करके पढ़े, अल्लाह अकबर। आपको पता होगा फिल बदी अशार कहते थे वो कागज कलम लेकर बैठने वाले शोरा न थे, बल्कि वो फिल बदी अशार कहते थे उनका जहन इतना था, दिमाग इतना था। लेकिन जब वो तन्हाइयों में बैठते थे तो कहते थे शायरी तो हम भी करते हैं, लेकिन मोहम्मद जो कहते हैं वो शेर नहीं लगता, वो जादूगरी नहीं लगती, वो किसी गैबी ताकत का कलाम मालूम होता है। तन्हाई में कहते थे। एक बात ये भी आपको कहूं, आज अगर स्टेजों से रसूलुल्लाह के खिलाफ बकवास होती है तो जैसे वो अपना इक्तिदार बचाने के लिए जानबूझकर बकवास करते थे, वैसे आज का इंसान भी इक्तिदार की खातिर हुजूर को गाली देता है, वरना अपने दिल में भी वो जानता है जैसे मोहम्मद है वैसा कोई हो ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, अपने नबी की अजमत को सब मानते हैं, लेकिन सिर्फ इक्तिदार के तहफ्फुज के लिए लोग रसूलुल्लाह को गालियां देते हैं। जानते हैं इकरमा इब्ने अबू जहल जो बाद में मुसलमान हुए, हजरत इकरमा ने कहा बाबा इतनी मुखालफत करते हैं हम मोहम्मद की, सच बताओ आप छुप छुप कर जो कुरान सुनते हो तो क्या है? तो तब बेटे को सच कहना पड़ा। कहा बेटा उस कलाम में जो तासीर है वो मैंने कहीं नहीं सुनी है। ये बात घर में होती थी, लेकिन बाहर तो इकरमा ने कहा अब्बा जब तुम्हें मालूम है कि वो सच कहते हैं कबूल क्यों नहीं कर लेते? तो कहा कि सारे इख्तिदार तो उनके खानदान में बनु हाशिम में। ये जुमले याद रखना, आगे आपको समझने में काम आएगी बात इंशाअल्लाह। इसकी वजाहत में करूंगा। बनु हाशिम क्या है, कुरैश क्या है, अब्द मुनाफ क्या है, इसी तरीके से बनु उमैया क्या है, बनु सकीफ क्या है, ये आगे चल करके कुछ कबीले पर बातें मुमकिन हो सकती है, इसलिए आपको आज की गुफ्तगू ज़हन में रखना होगा। तो कहा कि सारे इख्तिदार
اقتدار تو بنو ہاشم کے پاس ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہی ہے، اگر ہم جو ہے وہ ان کو نبی مان لے تو پھر ہماری سرداری چلی جائے گی، غلامی کرنی پڑے گی، بنو ہاشم کا احترام کرنا پڑے گا، اور پھر اس نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ یاد رکھنا اسلام کی حقانیت کو سب پتہ، سب جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی شان کیا ہے، قرآن زندہ کتاب ہے، کلام الہی ہے، لیکن آج صرف اس لیے اسلام کے خلاف بول لیتے ہیں کہ ان کی کرسیاں گرم ہو جاتی ہیں، ان کو کچھ اقتدار مل جاتا ہے، ان کو کچھ مقام مل جاتا ہے، ان کو کچھ مرتبے مل جاتے ہیں، مگر یاد رکھنا دنیا 2 دن کی ہے۔ او دنیا کے ابو جہلو ذرا دیکھ لو اقتدار کے نشے میں محمد الرسول اللہ سے دشمنی کا نتیجہ ابو جہل کو کیسے بھگتنا پڑا، جیسے اس نے بھگتا ہے دنیا کے ہر ابو جہل کو اسی منزل کی طرف جانا ہوگا۔ اور اگر حقیقی عزت چاہتے ہو تو صدیق و فاروق نے خاندانی وجاہت نہیں دیکھی، محمد الرسول اللہ کی سچی غلامی کی، اس غلامی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی صدیق و فاروق کا نام اس وقت تک اللہ اکبر خطیب منبر سے نیچے نہیں اترتا جب تک کہ ان بزرگوں کا نام احترام سے نہیں لے لیتا، اور خطبے میں ان کے نام نہیں پڑے جاتے۔ کہاں ہے وہ بڑے بڑے سردار کہلانے والے؟ ان کی اوقات نہیں، ختم ہو گئے، قبروں کے نشان مٹ گئے، لیکن صدیق و فاروق، عثمان غنی، مولا علی، اللہ اکبر، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ صرف نام نہیں زندہ بلکہ واللہ ایک بات بتاؤں، دنیا میں کسی قبر کی اتنی زیارت نہیں کی جاتی جتنا امتیوں میں صدیق و فاروق کے مزار کی زیارت کی جاتی ہے۔ وجہ کیونکہ وہ رسول اللہ کے پہلو میں سو رہے ہیں، حضور کے قدموں میں سو رہے ہیں، تو 70,000 فرشتے صبح آ کر جہاں سلام پڑھتے وہ دربار نبی ہے، تو انہی کے قدموں میں سونے والے صدیق و فاروق بھی تو ہے، اور صبح آتے شام تک، شام آتے صبح تک، اور مدینہ منورہ میں جو دیوان ہے حضور پہ سلام پڑھتے، تو جتنے سلام حضور پہ پڑھے جاتے ہیں وہ لوگ صدیق و فاروق کی بارگاہ میں بھی تو سلام پیش کرتے۔ پتہ چلا حضور سے ٹکرانے سے عزت نہیں ملتی، حضور کی غلامی سے عزت ملا کرتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت تو رسول اللہ کے غلاموں کے لیے ہے، منافقین کو اس کا علم نہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، وہ اچھی طرح جانتے تھے، صادق الوعد الامین کہتے تھے، لیکن جب نبوت کا اعلان کیا گیا اب ستانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیسے؟ ابو لہب نام کا ایک شخص جو رشتے میں چچا ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے دشمنی بھی کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں، حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں، ام کلثوم اور رقیہ، اس کی بہویں تھیں۔ حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ ابو لہب چچا بھی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل، اس کی بیوی، اللہ اکبر، اس کا حال یہ تھا معاذ اللہ کہ وہ جنگلوں سے کانٹے بھر بھر کر اٹھا کر لاتی اور حضور علیہ السلام کے دروازے اور راستے میں بکھیر دیتی، گندگی اور غلاظت لائی جاتی حضور علیہ السلام۔ اور یہ کب ہوا؟ اعلان نبوت سے پہلے نہیں، اعلان نبوت کے بعد۔ اللہ کے رسول کی تمنا ہے جس دین کے غلبے کے لیے بھیجا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام کو، وہ دین دنیا میں پھیلائے۔ حضور علیہ السلام کا ٹارگٹ صرف مکہ نہیں تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تمنا یہ تھی شرق سے لے کے غرب تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، شمال سے لے کے جنوب تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ مالیگاؤں والوں اور دیہات میں بسنے والے جو جہاں اپنے شہر میں گاؤں میں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ جو 5 وقت کی اذانیں وقت پر تمہارے گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں بلند ہوتی ہے، یہ یوں ہی نہیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے آل و اصحاب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ جو قرآن ہر گھر میں طاق میں رکھا ہوا ہے،
اس قرآن کو یہاں تک پہنچنے میں اور پہنچانے میں کتنی محنت کی آمنہ کے لال نے، ان کی آل اور ان کے اصحاب نے۔ تھوڑا محسوس کریں، تھوڑا دھیان دیں۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں ام کلثوم اور رقیہ حضور کی 2 شہزادیاں تھیں، یعنی ابو لہب کے بیٹے اس اعتبار سے رشتے میں رسول اللہ کے اس وقت داماد لگا کرتے تھے۔ ابو لہب کی بیوی غلاظت، کانٹے حضور کے راستے میں بچھاتی، حضور علیہ السلام ہٹاتے۔ اچھا صرف ہٹا کے نکل نہیں جاتے، بلکہ وہ کانٹے اپنے راستے سے صرف نہیں ہٹاتے، بلکہ مکمل ہٹا کر کے اس کو کنارے پر ڈالتے کہ مجھے تو نہ چبھے لیکن میرے علاوہ کسی اور کو بھی نہ چبھے۔ یہ حضور علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو مارا جاتا ہے، حضور کو پتھر برسائے جاتے ہیں۔ آئیے، اگر حضور علیہ السلام سے محبت ہے، آپ سوچتے ہوں گے امام کو ساری دنیا منع کر رہی ہے، یہی کہتے ہیں نا لوگ، سب منع کر رہے تھے حسین نہ جاؤ، حسین نہ جاؤ، حسین نہ جاؤ، اور کچھ لوگ بڑھ چڑھ کر یہ بھی کہتے ہیں وہ ضدی تھے نکل گئے۔ میں نے کہا ضدی نہیں تھے، تجھے سیرت النبی نہیں پتا، ان کے نانا کی یہ خدمات، محنتیں، ان کے نانا کی قربانی ان کو تڑپا رہی تھی کہ میرے نانا نے جو محنت کی ہے 23 سال تک، اس محنت پہ پانی پھرنے والا ہے۔ کیا محنت ہے، اس محنت کو اب میں بیان کرنے لگا ہوں، تب سمجھ میں آئے گا سب منع کر رہے تھے، حسین کیوں نکل رہے تھے۔ وجہ، اور لوگ رخصت پہ عمل کر رہے تھے، ان کے بارے میں اہل سنت کچھ بکتے ہی نہیں، کچھ نہیں کہتے کیونکہ ادب کرتے ہیں، ان کا عمل رخصت پہ تھا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، وہ سب لوگ قابل تعظیم ہے جو امام حسین کو روک رہے تھے محبت میں، اس لیے نہیں روک رہے تھے کہ امام حسین غلط راستے جا رہے ہیں، محبت سے روک رہے تھے کہ جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب کسی پیر کی محنت پر کوئی سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے تو ہر مرید تڑپتا ہے، لیکن مرید سے زیادہ جو تڑپتا ہے وہ اس کا سجادہ نشین ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیٹا بھی ہوتا ہے، وہ اولاد بھی ہوتا ہے۔ باپ کی محنتوں کا جتنا درد اولاد کو ہوگا اتنا مریدین کو نہیں ہو سکتا۔ درد میں وہ بھی تڑپیں گے، درد میں، اور اکابرین صحابہ اٹھ چکے تھے، اور جو لوگ تھے، وہ جو صحابہ تھے، وہ لوگ بھی امام حسین کی تائید میں تھے، لیکن امام علی مقام کی نگاہ میں پھر کہتا ہوں، جو لوگ بیٹھ کر کے صحابہ پہ تبرہ کرتے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام یزید کی حمایت میں نہ تھے، بلکہ وہ رخصت پر عمل کر رہے تھے، اور ان کے دل کا درد بھی یہ تھا کہ کوئی بچائے، لیکن امام کو منع کرنے کی وجہ امام سے محبت تھا، امام سے پیار تھا، امام سے الفت تھا۔ امام حسین اس وقت رسول اللہ کے جانشین تھے، کیونکہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی بھی اس وقت رسول اللہ کا حقیقی نواسہ زمین پر حیات نہ تھا۔ اگر کوئی حیات تھا حقیقی نواسے کی حیثیت سے تو اسی کو امام حسین کہتے ہیں۔ امام حسین کی نگاہوں میں یہ چیزیں تھی کہ نانا کی قربانیاں کیا ہے، نانا کے اصحاب کی قربانیاں کیا ہے، نانا کے جو ہے وہ ساتھیوں کی قربانیاں کیا ہے، تو کیا تھی وہ قربانیاں؟ اللہ اکبر، رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، یہ ہے وہ، پھر اس کے بعد مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ آئیے ایک روایت پڑھتا ہوں، اندازہ کریں کس طرح مارا گیا، کس طرح۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، امیر حمزہ شکار پہ گئے۔ امیر حمزہ کو شکار بہت پسند، بہت خوبصورت تھا نبی کا گھرانہ، ابھی بھی ہے خوبصورت نبی کا گھرانہ۔ کسی غالباً حامد مصطفیٰ بادی نے کہا ہے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ حضور کی محنتوں کا ایک باب آج پڑھ دوں، پھر اسی سے متصل باتیں اب کل ہوگی، لیکن سن لے اس کو اور بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ، سینہ چوڑا، اونچا قد، بڑی بڑی آنکھیں اور بازو بھرے بھرے، اللہ اکبر، بہت بہادر تھے، بہت بہادر۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، یعنی صعیبہ نام کی جس کنیز کا دودھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نوش کیا تھا، اسی کنیز کا دودھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے وہ نوش فرمایا تھا۔ امیر حمزہ کو شکار بہت پسند تھا، شکار پر گئے ہوئے ہیں، اور جب شکار سے واپس آئے ہیں تقریباً 3 دن کے بعد آئے ہیں، تو اس
آنے کے بعد ان 3 دنوں کے بیچ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ تشریف لے جانے اللہ کے حرم سے، اللہ پاک کے حرم سے مقبرہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کو اکیلے اور تنہا دیکھ کر ابو جہل اور اس کے کچھ گنڈے وہ حضور علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس وقت مکے میں جب حضور علیہ السلام کی دعوت چند ہی لوگوں نے قبول کی تھی، آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اس وقت بھی کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بھی فرماتے ہیں میرے آقا کہ تم کو شام اور ایران کی حکومت ملے گی، تم کو آخرت میں جنت ملے گی۔ وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، چند لوگ ہیں جو اون کے کپڑے پہنتے ہیں، ٹاٹ کی چادریں لپیٹتے ہیں، چند غلام ان کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ شام اور عراق کی حکومت، شام اور ایران کی حکومت کو زیر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ چاروں طرف سے حضور علیہ السلام کو گھیرا، اتنا مارا حضور علیہ السلام پر، اتنے پتھر برسائے کہ سر پھٹ گیا، پورا وجود خون میں نہا گیا، پورا وجود لہو لہان ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ اتنا مارا گیا، اللہ اکبر، کلیجہ کانپتا ہے، اے کاش میری قوم کو رسول اللہ کے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا تو یاد ہے، لیکن رسول اللہ کا سر انور زخموں سے پھٹ جایا کرتا تھا، خون رستا تھا، پورا وجود خون میں نہا جاتا تھا، جبے خون سے تر ہو جاتے تھے، نالین خون میں بھر جاتی تھی۔ مسلمانوں، یہ ضرور کہوں گا اگر اپنے نبی سے سچا عشق ہے تو دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے سے پہلے کبھی یہ سوچو تو صحیح، یہ دین ہمارے گھر تک پہنچنے میں حضور کی محنتیں کتنی ہیں، آل و اصحاب کی محنتیں کتنی ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام بوجھل قدموں سے گھر کی طرف لوٹے ہیں، اللہ اکبر، گھر کی طرف لوٹے ہیں۔ یہ منظر حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بیوی نے دیکھا، اور جیسے ہی امیر حمزہ گھر آئے کہا جلدی سے کھانا لاؤ، 3 دن کا بھوکا ہوں، کھانا رکھو۔ تو اس وقت بیوی نے کہا اے کاش اے حمزہ اس وقت عبداللہ حیات ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حمزہ نے کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا یتیم بھتیجوں کا بھی تو کوئی تم پر حق ہے، عبداللہ کے در یتیم کو ایسا مارا پیٹا جا رہا ہے کہ سر پھٹتا ہے، وجود لہو لہان ہوتا ہے، اور تمہیں شکار کی پڑی ہوئی ہے، تم شکار میں مبتلا ہو۔ آج عبداللہ ہوتے تو یہ دکھ برداشت کرتے، یہ تکلیف برداشت کرتے۔ سوچو کیا ہے، ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو اتنا مارا، سر پھٹ گیا، کعبے کی دیوار سے ان کا سر ٹکرایا اور ان کو لہو لہان کیا، ان پہ پتھر برسائے، اس کے گنڈوں نے مارا ہے۔ محمد عربی کو ابھی تک حمزہ ایمان نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ جب سنا تو کہا ابو طالب کہاں تھے؟ تو کہا کہ وہ بکریاں لے کر جنگل گئے تھے۔ عباس کہاں چلے گئے تھے؟ کہا عباس کو جو ہے وہ اس کی خبر ہی نہیں تھی، عباس کے نہیں پتا کہاں تھے، اور حضرت ابو طالب جنگل میں تھے، اور پھر تمہارا بھی پتا نہیں تھا۔ اس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت حمزہ نے کہا حرام ہے مجھ پر کھانا جب تک کہ میں اپنے بھتیجے کا بدلہ نہ لے لوں۔ گھر گئے، کہاں ہے محمد عربی؟ ایمان نہیں لائے تھے، کہاں ہے محمد عربی؟ یہاں نہیں ہے، وہاں گئے، وہاں نہیں ہے، وہاں گئے، وہاں نہیں۔ کسی نے کہا حرم کعبہ میں ہے۔ حضور علیہ السلام کے سر کو چوٹ آئی تھی اور سر پہ پٹی بندھی تھی، حضور سر جھکا کے اور ہاتھ سر پہ رکھ کر، زخموں پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے تھے۔ مسلمانوں، ہم نے اپنے نبی کی خدمت کی، وہ پرواہ نہ کی۔ اگر کاش ہم سوچتے، ہمیں باپ کی محنتوں کا احساس تو ہونا بھی چاہیے، لیکن رسول پاک کی محنتوں کا احساس نہیں۔ یہ قوم زنا، شراب اور جوؤں کے اڈوں پہ کبھی نہیں جاتی۔ اگر اس قوم کو یہ پتا ہوتا کہ غلبہ دین کے لیے اللہ کے رسول کی محنتیں کیا تھی۔ جس وقت حمزہ آئے کہا السلام علیکم، جب سلام کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کو، سر اٹھا کر کے دیکھا، چچا کی طرف نظر ڈالی، کہا میرے بھتیجے کیا ہوا آپ کو؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ چچا، یتیموں کا کوئی نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کا یہ جملہ اس تیور میں نکلا، حمزہ کے دل پر تیر کی طرح جا کر کے لگا۔ جاؤ چچا، یتیموں کا کوئی نہیں ہوتا۔
जाओ। इतना सुनना था, मेरे भतीजे मेरी जान क्या कह रहे हो, बताओ तुमको किसने मारा। वल्लाह मैंने अपने ऊपर खाना पीना हराम कर लिया है जब तक अबू जहल से बदला न ले लूं। मेरे आका ने फरमाया, चच्चा मैं दुश्मनों से बदला लेने पे खुश नहीं होता, मेरी खुशी चाहते हो? हाँ, आज आप जो कहेंगे मानूंगा आपकी खुशी के लिए। मेरी जान बताओ आप कैसे खुश हो सकते हैं? कहा कि अल्लाह की खुशी में मेरी खुशी है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और इस्लाम में दाखिल हो जाओ, छोड़ दो बुतों को, मैं खुश हो जाऊंगा। कहा मेरी जान, मेरे भतीजे, अगर तेरी खुशी इसी में है तो फिर तेरा चच्चा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत हमजा जैसा जियाला और बहादुर मुसलमान हुए और उसके बाद कहा, अच्छा मुझे इजाजत दो, मैं मिलूंगा आपसे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को यूं करके गए और जब गए तो क्या देखा कि ढूंढ रहे अबू जहल कहाँ है अबू जहल किधर है। जब सब तरफ ढूंढा नहीं मिला तो उसके घर गए। घर पे जा करके जैसे उसके दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो वो महफिल सजाए बैठा था और उस पर बड़ा फख्र कर रहा था और अपनी कारकर्दगी सुना रहा था। ऐसे मारा, ऐसे पीटा, ऐसे किया। हजरत अमीर हमजा ने जोर का निशाना लगाया और जहां पत्थर मार करके मेरे आका को जख्मी किया था वहीं निशाना लगाया। जैसे तीर उसके दिमाग में घुसा, खून की फुहार निकली, लोग दौड़ पड़े और कहा हमजा सब्र करो। तो कहा कि मेरे भतीजे को जख्मी किया जाता है, तब सब्र की बात तुम नहीं करते। और जिसने जैसे जैसे मारा था, जो दास्तान सुनाई थी हजरत अमीर हमजा ने, उनकी वैसी पिटाई की। ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत का अनोखा और खूबसूरत तरीन बाब है। इसके आगे